जनाब सलाम अलैकुम। ओहो हमारे भाई कराची वाले, या अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। दोस्त कैसे हो? दोस्त कैसे हो? कैसे हैं मेरे भाई, मेरे अजीज, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अल्लाह आपको इज्जत दे। खुश रखे। आमीन। आपके साथ यार। असल तो हम तो खुदा आप आपके मुरीदिन में हैं भाई, आपसे सीखते हैं, आपके तालिबे इल्म भी हैं, समझो आपके गायबाना मुरीद हो गए। आप भले पीरी मुरीदी नहीं करते हो आपको खुदा जज़ाक आपसे खैर दे। सीखते हैं, बस आप क्या हमारे बोले, दोस्त बस हैं। बस यार। अल्लाह इज्जत दे यार। अभी मुझे तो ये अफसोस हुआ, ये जो पागल जो मोहसिन अभी आपसे बात कर रहा था, जी वो बागे फदक के मसले पे, जी वो जी। अबू बकर को बचाने के लिए रसूलुल्लाह पे इल्जाम तराशी कर रहा था कि रसूलुल्लाह ने हम्म। औरों को क्यों नहीं दिया, सैयदा को क्यों दिया। वो हाँ बस बिल्कुल। ये वही बात, मुझे आपके अल्फाज जो है ना सर पे हथौड़े की तरह लगते हैं। अब बोलते थे कि जब ये फंसते हैं ना इन तीन बंदों में, तो फिर ये हम्म। कुरान पे भी को भी उलट देते हैं, नबी को भी उलट देते हैं। ये तीन को बचाने के लिए हर हरकत कर जाते हैं ये। ओके, खुदा आपको जज़ाक बस खैर दे। अल्लाह इनको समझ दे बस यार। अच्छा दोस्त, ये छोटे छोटे दो सवाल मेरे पास हैं। रात लेट भी हो गई है काफी, आप काफी देर से बैठे जी हो। जी जी अगर आपके पास टाइम हो तो जवाब दीजिएगा, वरना अगले हफ्ते दीजिएगा। जी। वो कोई परेशानी नहीं है, मैंने नोट किए हैं आपके वी लोग सुन के। हम्म। एक तो ये सुना है कि ये जो कुरान के ऊपर जो है ना, आपने हमको बहुत उमरियों को हम्म। बुरी तरह से लताड़ा है, और आपने कहा है कि ये कुरान को जो है ना, ये समझते हैं कि ये अल्लाह की जात का हिस्सा है। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये समझो कि आपने काफी सारा इसके ऊपर, ये बिल्कुल एक नई बात आपने हमारे अंदर से निकाल के हमारे सामने रख दी टेबल पे। आपने कहा ये कुरान को अल्लाह की मखलूक मानते ही नहीं है। बिल्कुल बहुत नहीं, सारे वो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड बिल्कुल। के मैं आपको मैं वो बताऊं तो, हम्म। ये चीज देखो, ये हकीकत है। यहाँ ऐसी बातें हो रही हैं हमारे अंदर, और हमारे दिमाग में ये भूसा भर दिया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर अगर अभी जवाब दे सको तो अभी हो जाए, वरना तफसीली कोई आप लेक्चर दो तो कुछ हमें समझ में आ जाए कि यार हम्म। ये क्या हकीकत है। सही। एक ये सवाल है जो मैंने आपके उसमें से निकाला है, जो हम्म। हमारे लिए जरूरी है। एक दूसरा सवाल मैंने ये निकाला है आपके उसमें से, वी लोग से, क्योंकि आप लताड़ते तो रहते हो हमको जब जी देखो सर। तब लाते मार मार के अधमुआ कर दी जी तो एक आपने जो है ना बार बार लाते मारते हो, और आप बोलते हो कि ये लोग अल्लाह को बोलते हैं कि कभी अल्लाह आसमान पे आता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, और आप हमारे ऊपर हंसते हो। तो हमने बिल्कुल। इधर बहुत सारी ऐसी हिकायतें और पता नहीं हदीसें सुना देते हैं कि अल्लाह पाक कभी सातवें आसमान पे तशरीफ लाता है, कभी इधर लाता है, कभी उधर लाता है। तो आपने जी कुछ ऐसा कहा कि यार ये तो अल्लाह की तरफ जो है कोई सिमत का वो तयन कर रहे हैं, या पता नहीं क्या कर रहे हैं, और आप हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तो वो आपने जो हमारे ऊपर उमरियों पे इल्जाम लगाया वो बिल्कुल सही लगाया, इसी तरह हमारे अंदर है। तो मैंने कहा सही कि यार ये भी तो हमारी इस्लाह हो जाए ना, आपसे समझ लूंगा इसमें क्या है सही है। बिल्कुल तो बिल्कुल इसके जजाक ऊपर अल्लाह। भी है कि कोई मुनासिब समझो, थोड़ा सा हमें समझाओ कि इसमें सही बात क्या है, ताकि हम अपनी इस्लाह तो कर ले भाई। अच्छा सही अच्छा, फरमाया। ये दो बातें जरा अगर आपने नोट कर ली हो प्लीज, तो आप जैसे मुनासिब समझे ऐसे आप अपनी सहूलत से, क्योंकि आपको भी बैठे हुए 5 घंटे हो गए, मुझे आपकी जी तकलीफ जी का भी एहसास है। जी सर। अच्छा, एक और बात है। एक बीबी ने हाल तलाक के मसले के ऊपर आपको कॉल की थी, जो जो उमरियों में जो है तलाक का जो सिलसिला है। अच्छा, उमरी का मैं आपको बता दूं कि जब मैं शुरू में आपका वीलॉग सुनता था और आप उमरी बोलते थे ना, तो मुझे मेरे तन बदन में आग लग जाती थी। मुझे लगता था यार ये क्या बात करते हैं, हमको उमरी क्यों बोलते। लेकिन अब मुझे समझ आ गई कि यार आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि सही। हमारा तो बेस ही वही बना पड़ा है। जब आपकी बातें सुनी तो यार दिमाग खराब हो गया। तो सही। एक उमरी में एक दूसरा भी मसला है, वो जो औरत ने सवाल पूछा था ना, इसमें जी मैं एक चीज कि ये हमारा फतावा आलमगीरिया, जिसके ऊपर सारे लोग हमारे डिपेंड कर रहे हैं, देवबंदी, बरेलवी और ये अहले हदीस, जिसके अंदर ये एक फतवा है, एक ये मसला इन्होंने बयान किया हुआ है। तलाक के मुतालिक मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई डाकू आपके घर में आता है और आपका माल चोरी करता है, डकैती करता है, सर पे बंदूक रख के, और फिर सर पे बंदूक रख के आपको बोलता है कि तुम्हारी बीवी को भी तलाक दो, और 3 तलाक दो। जी आपने 3 तलाक दे दिया तो वो 3 तलाक हो गया, वो बीवी भी आपके ले जाए, वो उसके लिए हलाल हो गई। चोरी का माल डकैती का वापिस ले सकते हो, क्योंकि वो डकैती हुई है। अब बीवी जो है वो तो आपकी गई, तलाक आपकी हो गई। सही। आप समझे तो समझ वो गए। वापिस नहीं आ सकता, वो वापिस नहीं आ सकता। तो इस बारे में जी आपकी जी, क्या मैं राय बातों को है? जरा बताऊं। अगर कोई मैं अगर तोज़ी दे आपको, देता हूँ, बहुत मेहरबानी तो जरा करता हूँ मजा आएगा, जरा आप। मतलब मेरी मालूमात में इजाफा होगा दोस्त। जी जी मेरी जनाब, किसी बहुत बात का मेहरबानी। बुरा नहीं मनाना, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना। समझ गया, मैं माजरत हाँ, चाहता हूँ। और मैं और अब जवाब और दे और देता हूँ और जी अल्लाह बिल्कुल। और अल्लाह आपको मुबारक करे। आपने जो झंडा उठाया है ना, ये अमीरुल जी मोमिनीन के लश्कर का झंडा है। अब इसके शेर सवार हो, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी इनके छोटे से रंग रूट है, हम भी इसी लश्कर के सवार है
الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، الحمدللہ الحمدللہ، قیامت میں آمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی حشر ہو انشاءاللہ، میری دعا یہ ہے۔ آمین اللہ آپ کو آمین عزت دے۔ آمین، تھینک یو سر، جزاک اللہ جزاک اللہ، تھینک یو سر، تھینک اللہ یو تعالیٰ سر۔ آپ کو عزت دے، تھینک یو۔ اچھا، انہوں نے جو سوال کیا میرے عزیزوں کہ قرآن جو ہے، قرآن کے متعلق دیکھیں، قرآن کے متعلق ہمارے جو بھائی ہیں جماعت مخالفین، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ قدیم ہے، قدیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا نہیں تھا کہ پہلے قرآن نہیں تھا پھر اللہ نے قرآن کو بنایا ہے۔ اس کے متعلق ان لوگوں کا تقریباً اجماع ہے جماعت مخالفین کا، اور یہ پرانے زمانے میں یہ بہت تصریح کرتے تھے اور تکفیر کرتے تھے، اب بھی تکفیر کرتے ہوں گے جو شخص کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کو بنایا ہے۔ دیکھیں یہ ہم شیعہ جو ہیں قرآن کے لفظ مخلوق استعمال نہیں کرتے، قرآن مخلوق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق جھوٹی چیز کو بھی کہتے ہیں، مخلوق جو ہے، مخلوق جھوٹی بناوٹی چیز، جھوٹی چیز کو عربی زبان میں مخلوق کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں آیت ما ھذا الا اختلاق۔ کافر کہتے ہیں کہ قرآن مختلق ہے، یعنی قرآن بناوٹی ہے، جھوٹی ہے، تو ہم لفظ مخلوق استعمال نہیں کرتے، لیکن قرآن مجید نہیں تھا، ایک زمانہ تھا قرآن مجید نہیں تھا، پھر اللہ نے قرآن مجید کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے صادر کیے، لفظ خلق کیے ہیں، لفظ کو اللہ تعالیٰ سے صادر ہوئے ہیں، اور یہ لفظ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرآن کے مجید کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے جو بھائی ہیں اہل اسلام جو جماعت مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن جو ہے قدیم ہے۔ مثلا ابھی جو میں کہتا ہوں نا، ابھی قرآن پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ قدیم ہے، یہ ہمیشہ سے رہا، یہ الفاظ ابھی میں نے بولا ہے، ابھی مجھے قرآن نہیں آتی ہے نا، قرآن میں نے ابھی حفظ کیا، ابھی میرے سینے میں جو قرآن ہے، یہ قدیم، پہلے نہیں تھا، ابھی میرے سینے میں قرآن کے کچھ آیات میں نے حفظ کی، یہ کہتے ہیں یہ قدیم ہے، یہ عجیب سا عقیدہ ہے۔ میں اختصار کے ساتھ اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ کتاب تنبیہ الاخوان علی الاخطاء فی مسائل خلق القرآن، اچھا یہ کتاب ہے حمود ابن عبداللہ ابن حمود تویجری کی، شاب دار اللواء سعودی عرب میں کتاب چھپی ہے۔ اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 8 میں وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ وأما قول وأقول أما أهل العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم أهل السنة والجماعة فإنهم يفرقون بين فعل العبد الذي هو تلاوته بين المتلو المقروء وهو كلام الله الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم۔ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو محدثین ہیں، جو اہل سنت والجماعت ہیں، ہم فرق کرتے ہیں فعل عبد میں اور کلام میں۔ ابھی میں نے قرآن پڑھی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، یہ میں نے قرآن پڑھی۔ اب میرا جو فعل ہے، میں نے منہ ہلایا ہے اپنا، یہ حادث ہے، یہ قدیم نہیں، لیکن وہ جو کلام ہے وہ قدیم، وہ ہمیشہ مقروء جو ہے وہ فیقولون ان فعل العبد مخلوق وان المقروء غیر مخلوق ويقولون ان الورق والمداد مخلوقات وان المكتوب المثبت في المصاحف غیر مخلوق ويقولون ان صدور الحفاظ مخلوقه وان المحفوظ في الصدور من القرآن غیر مخلوق ويقولون ان اسماع العباد مخلوقه وان ما يسمعونه من القرآن غیر مخلوق۔ بہرحال ان کا کہتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آپ کی زبان حادث ہے، آپ کا فعل حادث ہے، لیکن آپ یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ جو کیونکہ اللہ کے لفظ ہیں، یہ ہمیشہ سے رہے ہیں، یہ بھی پہلے بھی تھے، اب بھی اللہ نے اس کو نہیں بنایا۔ آپ کے کان، آپ قرآن سن رہے ہیں، آپ کا کان جو ہے کیا ہے؟ آپ کا کان حادث، لیکن یہ الفاظ جو ہیں یہ ہمیشہ سے دنیا میں رہے ہیں، گونج رہے ہیں بھائی، یہ ہمیشہ۔ آپ قرآن کی طرف دیکھتے ہیں، یہ آپ کی آنکھیں جو ہیں حادث ہیں، لیکن وہ الفاظ جو ہیں ہمیشہ سے، تو یہ قرآن کو ہمیشہ سے قدیم، یعنی یہ جیسے اللہ قدیم ہے، اللہ حادث نہیں ہے، اسی طرح بھائی یہ قرآن قدیم ہے، ان کا عقیدہ۔ اب اس کی یہ کیسا شرک ہے، یہ کیوں شرک ہے؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ اگر دوسرے قدیم کو مان لیا نا، تو یہ علم کلام میں اس کی بحث مفصل ہے، پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس کو وہ لا شریک ہو جاتا ہے۔ جو قدیم ہوتا ہے وہ لا شریک ہوتا ہے، جو قدیم ہوتا ہے اس جیسا دوسرا نہیں ہو سکتا، جو قدیم ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، جو قدیم ہوتا ہے وہ دوسرا اپنے ساتھ، دوسرا اس کے ساتھ دوسرا قدیم نہیں ہو سکتا، دو قدیم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس سے کیا لازم آتا ہے؟ اللہ کی الوہیت مردود ہو جاتی ہے، یا اللہ قدیم ہے یا وہ قدیم ہے۔ تو اس کے مباحث وہاں پہ عقائدی مباحث علم کلام میں مفصل ہے۔ اب انہوں نے ان کے سوال کہ اللہ تعالیٰ نیچے آتا ہے، کہ ان کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں، انہوں نے کتاب النزول لکھا ہے، کتاب العتیت لکھا ہے۔ عتیت اللہ تعالیٰ عرش پہ جب بیٹھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اتنا موٹا ہے، نستجیر باللہ، کہ عرش سے چیخیں نکلتی ہیں، عرش کی آہت نکل جاتی ہے کہ اتنا موٹا شخص میرے پور بیٹھ گیا، تو اس کے موٹاپے کی وجہ سے وزن کی، چونکہ وزن زیادہ ہے، تو اس کی چیخ نکلتی ہے۔ اس کی ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اب کبھی تجسیم پہ بات ہو تو تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ کتاب بخاری، کتاب البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 209، کتاب التہجد، باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل، حدیث نمبر 1145۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ ہمارے پروردگار عالم جو ہے وہ ہر رات کو کہاں آتا ہے؟ آسمان نیچے آ جاتا ہے،
نیچے آسمان دنیا تک کہا جاتا ہے حتی یبقى ثلث اللیل الاخر، وہ ادھر رہتا ہے. مثلا رات شروع ہوتی ہے تو اللہ میاں نیچے آ جائے، رات کے آخری مثلا جو ہی رات ہو گئی نا، اذان ہو گئی مغرب کی، تو اللہ نیچے آئے، پھر ادھر آسمان دنیا میں ادھر ہی ہوتا ہے، اوپر واپس نہیں جاتا. جب کہ رات کے 3 حصے نا، رات کو 3 حصے میں تقسیم کر دو، جو آخری تہائی ہے، آخری ثلث ہے، تو اس وقت وہ اللہ چلانا شروع کر دیتا ہے. اللہ چیختا ہے من یدعونی فاستجیب له، من یسألنی فاعطی، من یستغفرنی فاغفر له. کون ہے جو استغفار کرے میں اس کو استغفار کرنے والا ہوں، کون ہے جو سوال کرے طلب کرے میں اس کو عطا کروں. کوئی اللہ نیچے آتا ہے. تو اس کے متعلق دیکھیں ان کے محدثین کا قول یہی ہے، ابن تیمیہ کا، احمد بن حنبل کا. یہ تکفیر کریں گے آپ کو. البتہ اشاعرہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اشاعرہ جو ماتریدیہ ہیں پاکستان میں، ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے، لیکن اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے. بخاری مسلم کا، احمد بن حنبل کا، یہ واقعا اللہ نیچے آتا ہے، اللہ نیچے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے یہ مثلا اللہ کی رحمت نیچے آتی ہے، اس کو تعویل کریں گے، اشاعرہ ماتریدیہ اس کی تعویل کریں گے، وہ کہیں گے نہیں 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 یہ تعویل غلط، تعویل ہم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ وہ خود نیچے آتا. تو پھر یہ ہے کہ اس زمانے میں تو لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ دنیا گول ہے. اب تو دنیا گول ہے نا، تو ہمیشہ امریکہ میں بھی دن ہے، پاکستان میں رات ہے. جب پاکستان میں رات ہوگا، دن ہوگا، امریکہ میں رات ہوگا، تو پھر اللہ واپس کب جائے گا؟ اس سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے ایک اور سوال کیا طلاق کے متعلق. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، صحیح مسلم کی حدیث ہے عزیزو، یہ کتاب ہے صحیح مسلم. طلاق کے متعلق انہوں نے پوچھا کہ طلاق جو ہے یہ عمر کی بدعات میں سے ایک بدعت ہے. عمر کی بدعات میں سے ایک بدعت ہے کہ اس نے طلاق چینج کی شریعت میں اس نے طلاق چینج کی ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح مسلم کی، شاپ دار الفکر للحافظ ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری النیشابوری، کتاب الطلاق، صفحہ نمبر 701، باب الطلاق الثلاث، 3 دفعہ طلاق دینا، حدیث نمبر 1 2 3 اسی باب میں. پہلے حدیث دیکھتے ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاق کس طرح ہوتی. ابو بکر کے زمانے میں بھی طلاق کس طرح ہوتی تھی. وسنتین من خلافت عمر، اور عمر کے خلافت کے 3 سال طلاق 2 سال کس طرح ہوتی، کس طرح تھی. طلاق الثلاث واحدہ، 3 طلاق کو 1 طلاق حساب کیا جاتا تھا. اب 3 دفعہ کر دو طلاق طلاق طلاق، اس سے مراد ہوتا ہے 1 طلاق. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے، عمر کے 2 سال کے سال میں یہی تھا. اچھا 3 طلاق 1 طلاق گنتی ہوتی. فقال عمر بن الخطاب، پھر عمر نے کہا کہ ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه انات، کہتے ہیں کہ لوگوں کو جلدی ہے ایک ایسی چیز میں جس میں ان کو گنجائش ہے، ان کے لیے سہولت ہے، لوگ جلدی کرتے ہیں کہ جلدی طلاق ہو جائے. تو چلے میں چینج کرتا ہوں، فلو امضيناه عليه، تو چلے مجھے چاہیے کہ میں ان کی طلاق 3 طلاق کو 3 ہی کر دوں، تاکہ وہ طلاق کیا ہو. کیونکہ اگر آپ نے ایک دفعہ طلاق دیا نا تو پھر رجعت کر سکو، رجوع کر سکتے ہیں، اور دوبارہ نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے. 3 دفعہ طلاق کیا تو کیا ہوگا، پھر حلالے کی ضرورت ہوگی، محلل کی ضرورت ہوگی. پھر آپ ایک مولوی کے پاس جائیں، بیوی آپ کی خوبصورت، 20 سال 21 سال 22 سال ماڈل لڑکی ہے، شادی کیا، آپ کو غصہ آئے گا، آپ نے طلاق کہا، پھر اس کا کیا طریقہ کار، پھر مولوی صاحب مزہ چکے وہ فائدہ اٹھائیں ان کے لیے. پھر مولوی صاحب کے اختیار میں اگر وہ طلاق بھی نہ بھی دینا، کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے طلاق نہیں دیتا. پھر آپ کی عورت جو مولوی کے پاس، اس طرح بہت ہوتا ہے کہ لوگ وہ محلل کے طور پر، حلالہ کے طور پر مولوی کو لے کے آتے ہیں، پھر مولوی عورت کو لے کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پسند آ جاتا ہے، کہتا ہے میں نہیں طلاق دیتا میری وائف. عمر نے کہا کہ ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، امضاہ علیہم، پھر عمر نے چینج کر لیا. مزے کی بات. اوکے اور بھائی یہ 3 حدیث ہیں اسی باب، اور بہت سارے احادیث ہیں، اور ان کے یہ اپنے کتابوں میں لاتے ہیں واضح طور پر عمر نے شریعت کو چینج کیا، اور ان لوگوں کو شرم بھی نہیں. میں ایک اور آپ کو روایت دکھاؤں. یہ کتاب ہے عزیزو، کتاب مسند ابن احمد ابن حنبل بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر، چھاپ دار الحدیث، جلد نمبر ہے 3، سنہ 1995 میں چھپی ہے. یہ صفحہ ہے 91، حدیث نمبر 2387، اور یہ حدیث کے متعلق فرماتے ہیں اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے. اس کی تصحیح کے بہت طرق، ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کی، ترمذی نے بھی اس کی تصحیح کی، احمد نے خود اس حدیث کی تصحیح کیا. اچھا اس حدیث کی تصحیح کے بہت طریقے ہمارے. حدیث کون سی ہے عزیزو؟ ملاحظہ فرمائیں. اکرمہ سے روایت ہے ابن عباس نے فرمایا، علق رکانۃ ابن عبد یزید اخو بنی مطلب امرأته 3 فی مجلس واحد. ایک شخص تھا، صحابی ہے، اس کا نام رکانہ ہے، اس نے اپنی وائف کو ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ اس نے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق. فحزن علیہا حزنا شدیدا، اور اس کو بڑا اس مسئلے پہ وہ غمزدہ ہو گیا، محزون ہو گیا. فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کیف طلقتها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ تو نے کس طرح طلاق دیا ہے. قال طلقتها 3، اس نے کہا کہ میں نے 3 دفعہ کہہ دیا کہ طلاق طلاق طلاق، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں مجلس واحد میں اس نے 3 دفعہ طلاق. فقال فی مجلس واحد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک ہی مجلس میں تم نے 3 دفعہ طلاق بولا؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں. قال فانما تلك واحده فارجعها ان شئت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ ایک ہی طلاق، اس کی طرف اس عورت سے رجوع کرو اگر تمہاری مرضی ہے. فرجعها. فكان ابن عباس يرى انما الطلاق عند كل طهر، ابن عباس کا یہ عقیدہ تھا کہ طلاق صرف طہارت کی حالت، طہر کی حالت میں طلاق ہوتی ہے. اچھا ترمذی اور وغیرہ وغیرہ نے اس حدیث کی تصحیح کیا. میں آپ کو ابن حجر کا ایک قول دکھاتا ہوں یہاں پر،
اختصار ہے، وإلا اس حدیث میں تو تفصیل بہت ہے۔ یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح سقیم البخاری، چاپ تالیف ابن حجر کی، جزء 9 ہے، چاپ دار المعرفہ۔ یہاں پہ اسی حدیث ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3 صفحہ نمبر 362، حدیث نمبر 5261 کے شرح میں کہتے ہیں کہ اکرمہ سے نے اپنے عباس سے روایت کی، وہی حدیث جو میں آپ کو پڑھ چکا۔ اس حدیث کو احمد ابو یعلا نے روایت کی اور ابو یعلا نے تصحیح کیا وغیرہ۔ وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات۔ یہ حدیث نص ہے، یہ حدیث صحیح بھی ہے اور یہ حدیث نص بھی ہے، اس میں کسی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کہ رکانہ نے ایک ہی مجلس میں طلاق دیا، فی مجلس واحد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے ایک ہی مجلس میں طلاق دیا 3 دفعہ؟ اس نے کہا جی ہاں ایک ہی مجلس۔ تو فرمایا کہ ایک ہی طلاق ہے، 3 طلاق نہیں، ایک ہی طلاق ہے۔ رجوع چاہتے ہو تو رجوع کا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کس نے چینج کیا؟ مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمر نے چینج کیا۔ اب مجھے بتاؤ، ایک شخص سنت کو، بھائیو عمریو مجھے بتاؤ جبرائیل کس پہ نازل ہوتا؟ ہمیں پتہ نہیں جبرائیل کس کا ساتھی تھا، کس پہ؟ عمر پہ یا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا تھا؟ جی جبرائیل کا نزول کس پہ ہوتا تھا؟ جی جبرائیل لگتا ہے ابو عمر پہ نازل ہوتا ہوگا نا، تبھی تو اس کو حق ہے کہ شریعت کو چینج کرے۔ وَإِلَّا اگر جبرائیل آپ کہتے ہیں نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پہ شریعت نہیں لے کے آیا، تو پھر یہ بولو نا کہ عمر نے بدعت کیا، شریعت کو چینج کیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ۔ اس سے بڑا گناہگار ہے ہی نہیں جو دین میں بدعت لے کے آتا ہے، چاہے وہ قرآن کی تکذیب کرے چاہے اللہ پہ افتراء باندھے۔ جو شخص بدعت لے کے آتا ہے، شریعت کو چینج کرتا ہے، وہ اللہ سے افتراء باندھتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ نہیں ہے، یہ ہے۔